हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018-19 का जो माली साल है उसके बाकी रह गए 9 महीने के लिए एक मिनी बजट पेश किया है। जो उन्होंने हुकूमत में आने से पहले भी कहा था कि जो पिछली हुकूमत ने बजट पेश किया था वो 3 महीने के लिए होगा और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो आगे उसको देगी। इस बजट का मकसद जो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने बताया है, उन्होंने कहा है कि बहुत से सेक्टर्स को हमने ठीक करना है। जो बड़ी बड़ी उसमें बातें हैं वो ये है कि जनाब जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं कुल 900 के करीब हैं जिन पर जो है मज़ीद टैक्स आयद किया गया है। रेगुलेटरी ड्यूटी उसमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं, सिगरेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं। ये सारे नॉन फाइलर्स के लिए कहा गया है कि वैसे तो टैक्स जो होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे वो 0.4 से लेके 0.6% कर दिया गया है, मगर साथ ही जो उन पर पाबंदी लगी हुई थी कि वो या तो ज़मीन नहीं ख़रीद सकते और गाड़ी नहीं ख़रीद सकते, वो पाबंदी उठा ली गई है। वजह ये बताई गई है कि ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करते हैं वो क्योंकि टैक्स पेयर नहीं हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पेंशन्स में 10% इजाफ़ा किया गया है जो कि ज़ाहिर है अच्छी बात है। कराची के लिए 50 अरब का खुसूसी पैकेज का भी ऐलान हुआ है। कम आमदनी वालों पर टैक्स का जो इस्तिस्ना है वो बरकरार रहेगा, मगर ज़्यादा आमदनी वालों के टैक्स स्लैब्स जो हैं कम व बेश वही कर दिए गए हैं जो मुस्लिम लीग हुकूमत ने स्टैंडर्डाइज़ किए थे उससे जो पहले के थे तकरीबन। और उसके अलावा एक अच्छी बात जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म, वज़रा, अरकान असम्बली के जो अलाउंसेस पर जो टैक्स से इस्तिस्ना था उसको भी वापस लिया गया है। तो अच्छा, 2-3 और चीज़ें भी हाँ जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। एक ग्लूमी भी आप कह सकते हैं या रियलिस्टिक कहें आप, एक पिक्चर भी पेंट की है जो मुल्क के जो अभी माशी रिपोर्ट कार्ड, अगर आप इसको इस तरह देखना चाहिए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि जी फाइनेंशियल ईयर 18 में बजट में जो खसारा है वो 6.6% है, यानी 2.2 ट्रिलियन। लेकिन अगले FY19 में इसको प्रोजेक्ट किया गया है 7.2%। मतलब कि अभी बजट डेफिसिट ने मजीद बढ़ना है, क्योंकि ओवरऑल ये कहा गया था कि 8.2% था, मगर 1.6% जो है उसमें वो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो सर्कुलर डेट है नहीं बिल्कुल वो अपनी जगह माय पॉइंट इज कि जो भी अभी इक़दाम लिए गए हैं और या जो भी अनाउंस किए गए हैं उनका एक पस मंज़र भी है, राइट। देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव टू लुक एट इट इन। इंपोर्ट कवर की बात की तो कहा कि जी 2 महीने से कम की आपकी इंपोर्ट बिल कवर हो सकता है, जिसका मतलब है कि रुपये पर मजीद प्रेशर भी आ सकता है। आई एम गिविंग यू द बैड न्यूज़, ठीक है। पब्लिक डेट जो है वो 5 साल पहले 16,000 बिलियन थी, अब 28,300 बिलियन है, तो दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज। फॉरेन डेट भी 60 बिलियन से लेके 95 बिलियन पर गई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब बताने के बाद ही इन इक़दामात की समझ आती है या नहीं आती। हाँ, इस पे भी खैर बात करेंगे। दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवी थी उसको हटाया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस कहा यह जा रहा है कि अगले महीने बल्कि नवंबर 4 को जब अमेरिका पाबंदी लगा देगा ईरान के ऊपर, तो उनका ये कहना जो मार्केट प्रेडिक्शंस हैं कि वो पेट्रोल जो है ऑयल जो है वो 70 से होकर के जो 94 तक चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करें, नहीं, क्योंकि ये बजट जिंदगियों पे असर करता है, ज़ाहिर है हम तो सिर्फ फिगर्स के ही आदी हैं। और इससे पहले कि मतलब हम अपनी लाइल्मी एक्सपोज कर दें लोगों के सामने, तो बेहतर है कि हमने खुर्रम हुसैन को अपने साथ बुलाया हुआ है यार, कि थोड़ी इज्जत रखने हैं। आज खुर्रम हुसैन को बुला लिया है। हाँ, आप नोट करेंगे कि हेयर कट तकरीबन एक ही है इन दोनों, और उनसे हम पूछेंगे कि जनाब ये बजट जो है ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हैं, पहले फिर हम उसको इनिशियल रिएक्शन डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, कि कुछ इसमें कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जो बेहतर था ना लिए होते। मसलन ये जो नॉन फाइलर्स को उन्होंने छूट दे दी है, ये ये एक चीज़ थी जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू की थी और जिसको आई थिंक
چالو رکھنا چاہیے کہ نان فائلرز کی زندگی جو ہے وہ اور سے اور ہر سال تھوڑی سی اور سے اور مشکل ہوتی جائے, اور ساتھ آپ ایک مطلب بس مری جائے نا یار, مطلب آپ کی نظر میں ٹھیک ہے جی کوئی دیکھیں اگر آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کمانے بھی پیسے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز یہ اور ٹیکس نہیں فائل کرنا, تو پھر آپ کی زندگی آہستہ 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 نہیں اصولاً ہونی چاہیے ٹھیک ہے, تاکہ آپ آئیں. میں مانتا ہوں. بہرحال انیشل ریاکشن میرا یہ بھی تھا کہ یہ بہت ایک دھیما اسٹیپ ہے ان دا ڈائریکشن جو اس گورنمنٹ نے لینی ہے. ٹھیک ہے, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے میری تو یہ لائن رہی ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں اس کی پالیسی ڈائریکشن جب نکلے گی, جب یہ ڈرامہ بازی ختم ہوئے گی اور ہمیں پتہ کام شروع ہوگا, ملک چلانے کا کام. آج وہ کام شروع ہوا ہے لیکن بہت ایک ہلکا اور دھیما اسٹیپ ہے. اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری فسکل ایڈجسٹمنٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ 2.1% آف جی ڈی پی اس کا ٹوٹل سائز ہے, جو ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے کیونکہ جی ڈی پی تو 35 ٹریلین روپیز کا ہے نا پاکستان کا, تو کافی بڑا فگر بن جاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے مالی خسارہ وہ 7.2% تک جائے گا اگر ہم نے کریکٹیو سٹیپس نہیں لیے. ان کریکٹیو سٹیپس کی وجہ سے جو اس فائنانس ایکٹ میں اناؤنس کیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 5.1% پہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. اگلے سال مزید اس کو اور کم کرنا پڑے گا ان کو, لیکن وہ تو اگلے سال کی بات ہے. مجھے یہ اسٹڈی کرتے ہوئے ابھی تک یہ نہیں نظر آ رہا کہ ابھی بھی جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ 890 ارب روپے کی ٹوٹل ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہم نے انڈرٹیک کرنی ہے ایکسپینڈیچرز, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ابھی میٹ کر سکیں گے. مزید آگے جیسے چلیں گے ہم لوگ تو مزید اور ریونیو میجرز ان کو اناؤنس مثلا کیونکہ انہوں نے کہا کہ 183 ارب جو ہے ہم نئے جنریٹ کریں گے بغیر ٹیکس لگائے, جس میں سے ٹیکس بیس کو ہم نے بڑھانا بھی ہے. مطلب انہوں نے ایڈیشنل ٹاسک دیا کہ 90 بلین جو ہے ایف بی آر وہ مزید اکٹھے کرے گا ایز پر اٹس ٹارگیٹ آلریڈی. اچھا میں آنا چاہ رہا ہوں یہ فائلر نان فائلر والی بات جو آپ نے پہلے چھیڑی تھی. اچھا بڑی اچھی چیز تھی جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی کہنے والا تھا. اچھا جتنی بھی مطلب مارکیٹ میں لوگ ہیں یا جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں اور خاص طور پہ ٹیکس والے تو مطلب وہ تو لڈی پا رہے تھے نا کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جب واپس لی ہے کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ایک تو زمین کی خرید و فروخت پر اب نان فائلر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, پرووائڈیڈ آئی تھنک ایک سرٹن لمٹ ہے ہاں آن پراپرٹی ویلیوز ایکسیڈنگ 5 ملین. ٹھیک ہے, مطلب 50 لاکھ سے زائد کی پراپرٹی. آج کل 50 لاکھ سے کم کی پراپرٹی ویسے بھی کہاں سے ملنے والی ہے آپ کو, وہ کوئی پرچون کی دکان ٹائپ چیز ہی ملے گی اس میں, تو ڈپینڈ شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. اور دوسرا کہ گاڑیوں کا اب بظاہر لگتا ہے کہ جی شاید آٹو انڈسٹری کا پریشر آپ پر بہت آیا تھا, بالکل, کیونکہ یہ میرے سامنے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی بھی رپورٹ پڑی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے ایک انالیسس کیا ہے کہ کن سیکٹرز اور انڈسٹریز کے لیے پازیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے. ظاہر ہے کہ آٹوز کے لیے تو بہت ہی پازیٹیو ہے. جو ان لوگوں نے دلیل دی ہے ان لوگوں نے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کار جو بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں وہ یہاں پر ٹیکس تو نہیں دیتے, اور کیوں دیں, اگر یو کے میں بیٹھا ہوا ہے تو پاک پتن میں تو ٹیکس نہیں دے گا نا یار, رائٹ. تو یہ ان کا کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اسپیسیفکلی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایکسیپشن نہیں دی جا سکتی تھی؟ بالکل دی جا سکتی ہے. انفیکٹ یہی کام آلریڈی کیا ہوا ہے. جب یہ پوری ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ شروع ہوئی تھی پاکستان میں تو سب سے پہلے یہی والی آبجیکشن جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اوورسیز پاکستانی سے سننے میں آئی ہے, یہی والی آبجیکشن سب سے پہلے آئی تھی اے جے کے سے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایف پی آر کے ساتھ اپنا ریٹرن نہیں فائل کرتے. ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک الگ ٹیکس ایجنسی. بالکل. گلگت بلتستان کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی ایف پی آر کے ساتھ ریٹرن نہیں فائل کرتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے کہا, یہاں سے سب سے پہلے ہمیں سننے میں آیا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اب مسئلہ ہو گیا کہ بھئی ہم تو ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے, ہم لوگ اپنا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ لائے نہیں سکتے کسی سے. وہ تو مطلب طریقہ ہی نہیں ہے. ایک میکنزم بنائی گئی تھی ان کو انکلوڈ کر بنائی گئی اور اب وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے اس طرح سے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی آرام سے بنائی جا سکتی ہے ایک میکنزم جس کے تحت وہ اسٹیبلش کر لے کہ میں نان ریزیڈنٹ ہوں. ایسے نہیں کیا گیا اب تک. یہ ایکسکیوز یوز کی جا رہی ہے, آج جب یہ اناؤنس ہو نا پوری دوپہر فون سے میں نے ڈیٹا منگوایا ہے تمام آٹو انڈسٹری سے. میں نے ان سے منگوا کے یہ پوچھا, ان سے ہم نے یہ پوچھا ہے بیسکلی, میں نے میری ٹیم نے یہ سوال ہم نے پوچھا ہے ان سے کہ جولائی اور اگست میں جب یہ بین ان افیکٹ گیا ہے آپ کی بکنگز جو ہیں آف نیو کارز کتنی امپیکٹ ہوئی ہے. اور انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا ہے
इंडिविजुअल गाड़ियों के मुताबिक। वीगो रीवो जो ज़्यादातर नॉन फाइलर्स ही खरीदते हैं, आप देख लें जब भी आप कोई वीगो चलते हुए देख रहे होंगे अंदर आपको नॉन फाइलर ही नजर आएगा, उनकी 50% बुकिंग्स ड्रॉप हुई है। 50%, ठीक सर। और उसके अलावा फिर एक एक करके तमाम गाड़ियों की जो रेंज है वो 20% से लेके 50% के दरमियान सबकी मतलब जुलाई अगस्त में। तो समझ आ गई कि ये जो कदम लिया गया है ये क्यों लिया गया है। ये एक ब्रेक ले और ब्रेक के बाद फिर दोबारा आते हैं तो इसी टैक्स पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। आज हम ज़रा हटके पर मिनी बजट खेल रहे हैं। खुर्रम, ब्रेक से पहले आपसे मैं ये पूछ रहा था कि ऑटो पर जो एग्जेम्पशन लगाई है नॉन फाइलर्स के लिए, ठीक है, उस पर तो बात हो गई। ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर भी जो पाबंदी लगी थी वो भी हटाई गई है। तो ऑटो वाले खुश और नूर बट एस्टेट एजेंट तो मतलब अभी फाइलें आसमान में फेंक रहा होगा ना, लुड्डी पा रहा होगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे याद है कि हमने जब ये इक़दामात लिए थे पिछली हुकूमत ने टैक्स फाइलर्स और नॉन टैक्स फाइलर्स पर जब थोड़ा सा दायरा तंग किया था, तो सोच हमारी ये थी और बहुत लोगों की ये सोच थी कि ये एक फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में और बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि अगली फिर बैंक अकाउंट पर पाबंदी लगेगी, मतलब कि आपको मजबूर किया जाएगा कि आपको फाइलर बनना ही है ताकि आप ऑन रिकॉर्ड हो, ताकि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, राइट। जितनी भी अब हम आगे बातें करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ड्यूटीज वगैरह वगैरह, आपका जो माशी बरान है, आई मीन मेरी नाकिस राय में इनडायरेक्ट टैक्सेशन से तो नहीं हल होने वाला। जी हाँ, जब तक आप अपनी टैक्स नेट को वाइडन नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने बार बार ये बात की है कि जी हम टैक्स नेट को करेंगे, सभी बात करते हैं, वो एक अलग बात है, कोई ये नहीं कहता कि हम टैक्स नेट को श्रिंक करेंगे, जाहिर है, राइट। Isn't this a step in the opposite direction? I think so. तो क्या हुआ है यहाँ पे कि मतलब ताकतवर लॉबियाँ आ गई और आप उन लॉबियों ने जो आपको आर्ग्यूमेंट दी और आपने कहा कि जी बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या उसकी तो अब हम लोग मालूमात लगाएंगे जब ये लोग वापस आएंगे। आज तो फाइनेंस एक्ट अनाउंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद निकल गए लोग सऊदी अरब के लिए, ठीक है, फ्लाइट लेके। लेकिन अब एग्जैक्टली इस नुक्ते पे आगे मालूमात लगानी है जब ये वापस आएंगे, क्योंकि कुछ अब इंडिकेशंस जो सामने आ रही हैं वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये बहुत जल्दी केव इन कर जाती है स्पेशल इंटरेस्ट्स के सामने। अभी 2-3 जो उनके आमने सामने आए हैं, आतिफ मियां का नाम याद आता है। हाँ, बहरहाल। लेकिन अब वही चीज इकोनॉमिक स्फीयर में भी नजर आनी शुरू हो रही है कि यहाँ तो भरे हुए आपके हर किस्म के पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, कार्टेल्स और ब्रोकर्स हैं। यहाँ पे तो बहुत बड़ी मतलब वो तो क्या कहते हैं, नहीं वो तो शार्क को खा जाए यार। बिल्कुल, हाँ। और वो जाहिर है ये तो मेगलोडॉन है। वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी थे और वो सारा उस तरह के उन्होंने तो मेरे ख्याल में हो भी या ना हो बॉस, नहीं, पावर इज पावर। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो किया है, इस सारे उसमें इन्वेस्ट भी किया है, तो वो उसी चीज को लेकर के लॉबी करके जो है ना वो उन चीजों को वो कर सकते हैं जो कैश करना है यार, कैश करना है, ठीक है, बिल्कुल, ये भी एक आर्गुमेंट है। इसलिए इस वजह से थोड़ा सा इनकी जो अब स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी हर्ट होएगी। ये फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्टिंक्शन पहले एक पैदा की थी और अब जाके एक मोमेंटम उसके पीछे बना था कि एक अवेयरनेस सी फैल रही थी, अब फैलनी लग गई है लोगों में कि एक चीज़ होती है टैक्स फाइल करना, ठीक है। एक आपने वो कल्चर बनाना है पूरा कि हर साल ये डेट आती है, इस डेट पे आप अपना टैक्स फाइलिंग के लिए जाते हैं, अब अकाउंटेंट लेना पड़ता है, जो भी आपको करना पड़ता है, उसी के साथ साथ आप सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसीजर्स को, और उस तरह जाहिर है इनकम्स भी आपको पता लगती है ना। पाकिस्तान का रेट क्या है फाइलिंग का इन परसेंटेज? कोई आइडिया है? नहीं है तो फाइलिंग का परसेंटेज में कोई 15 के करीब पहुंचा है। 15 के करीब, जस्ट नहीं, दैट्स द रेवेन्यू, नहीं सॉरी, दैट्स द रेवेन्यू टू जीडीपी। एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, लेकिन कम ही है सर। इंडिया की जो पॉलिसी हुई है पिछले 2 साल में, उनका फाइलिंग रेट 71% तक पहुंच गया है। सिंपल है, यहाँ से शो से निकलते हुए ना न्यूज़ रूम में जाओ और कहो कि कितने लोग टैक्स फाइल करते हैं, अपने हाथ उठाओ, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 10% से कम है, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, ठीक है। तो एक और बात ये भी है कि अच्छा कुछ चीज़ें हुई हैं जो आई थिंक
ایک طرح سے پازیٹیو ہیں کہ حالانکہ بدقسمتی سے میں چین اسموکر ہوں, سگریٹس کے اوپر ٹیکس بڑی ہے, بہت اچھی بات, that's a good thing, that's a good thing. ہو سکتا ہے کہ میں شاید مطلب کنجوسی میں ہی کم کر دوں, کوئی کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک بات ہے جس پر کافی تنقید کی گئی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ بجٹ کو ریڈیوس کیا گیا ہے بائی 25%. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ فائنینشیل ایئر 18 میں 661 بلین روپیز خرچے گئے تھے, حالانکہ ٹوٹل ایلوکیشن زیادہ تھی. تو یہ جو 1000 بلین تھی جی یہ تو 725 بلین کا ٹارگٹ لگایا ہوا ہے, اس لحاظ سے یہ پھر بھی تھوڑا بہت ریئلسٹک ہے. 350 بلین ہم نے کم کیا ہے which is more or less وہ جو آپ کا. لیکن وہی میں کہتا ہوں اس بات کو کلیریفائی کرنا تھوڑا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ جو لگایا جاتا ہے اس میں کمی کی گئی ہے, ٹارگٹ میں کمی کی گئی ہے. ٹارگٹ پھر بھی پچھلے سال کی ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے. یہ چیز میں کلیئر کروں, مجھے خطرناک لگی ہے, اور وہ ظاہر مجھے کیا وہ فائنانس منسٹر نے خود کہا ہے کہ بہت خطرے کی بات ہے کہ آپ کی جو ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب ان کے مطابق 6 سے 7 ہفتے کے رہ گئے ہیں امپورٹ بل کے, اور تیزی سے گر رہے ہیں. مجھے یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری فکسنگ سارٹ آف کر رہے ہیں یا ٹیکس بڑھا رہے ہیں یا اس کا ایونچول یہ ہوگا کہ دے ول ایونچولی گو ٹو IMF, کیونکہ اگر آپ نے کوئی کہیں بریک لگانی ہے, ذرا سی بھی اسٹیبلٹی لانی ہے, تو آپ یہ کر کے اینڈ دین یو کین گو ٹو IMF سیئنگ کہ جی ہم یہ ریفارمز کر رہے ہیں. تو IMF والا چیپٹر ابھی تک ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, رول آؤٹ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. انفیکٹ ابھی آئی ایم ویری کیئرفل, کیونکہ مارکیٹ میں تو سب لوگ ایک کے بعد ایک رپورٹس آ رہی ہیں کہ انیویٹیبل ہے, اب تو جانا ہی پڑے گا, اب تو آ ہی گیا IMF. لیکن وی شوڈ ناٹ رول آؤٹ کہ لاسٹ منٹ پہ کوئی ہم لوگ ایسی اناؤنسمنٹ آ جائے گی. سر ابھی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, ابھی ایک سعودی عرب گئے ہیں, آرمی چیف چائنا گئے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ وہاں دو ڈائریکشن سے ایک دم سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آ جائے. سم تھنگ اسٹرینج کین اسٹل ہیپن. اچھا چلے, تو ہمیں وہ دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہیے. دیکھیے دروازے تو بس بند کرنے ہی نہیں چاہیے, اگر دروازہ بند ہے تو کم از کم کھڑکی کھلی رہنی چاہیے تاکہ تھوڑی سی ہوا آ جائے. آپ لوگ پتہ نہیں بہت پیسمسٹک ہے اس چیز کے بارے میں. میں نے جتنے مارکیٹ والوں سے بولا ہے وہ تو یار مطلب پارٹی ٹائم میں آئے ہوئے ہیں. کون سی مارکیٹ, فائنینشیل مارکیٹ یار موسٹلی لائک سیکٹر اینڈ آلسو فائنینشیل اینالسٹ. اب یہ اور جو اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں وہ 700 پوائنٹ اوپر گئی. لے لیں, انہیں ٹائم چیک ہے, اگر لینی ہے تو لے لو. ہاں یار, تو میں کب سے کوشش کر رہا تھا ایک بریک لے لیں اور اس کے بعد ہم بحث جاری رکھیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں منی بجٹ کے اوپر, اور اب تھوڑا سیاسی جماعتوں کا ریاکشن بھی, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو میں آپ کو بھی بتایا کیا ہے, ہم نے وہاں کے مطلب عوام کا گلا گھونٹ لیا. اچھا, اس میں یہ ہوا ہے کہ مفتاح اسماعیل, کیونکہ انہوں نے آخری بجٹ پیش کیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بجٹ میں سرپلس بجٹ دکھائے تھے پروونسز کے, سب نے ہمیں کہا, لیکن انہوں نے کیونکہ الیکشن ایئر تھا تو سب نے ہاتھ کھول کے مطلب یہ پروجیکٹ تو وہ پروجیکٹ, تو دیر سینگ کہ وہ پروونسز کی سپینڈنگ جو ہے وہ اس سال وہ نہیں ہوگی جو الیکشن ایئر میں ہوتی ہے, تو وہ اگلے الیکشن, تو اس لیے ہمارے پاس یہ جو 350 بلین کا جو انہوں نے کٹ کیا ہے تو اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور پھر کراچی کے لیے ظاہر ہے جو 50 ارب کا فنڈ وہ کیا ہے, تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں پتہ ہے وہ گرین بسز پھنسی ہوئی ہیں, اور وہ جہاں پھنسی ہوئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ تو پیپلز پارٹی نے بسیں خرید کے دینی ہیں, تو اب وہ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. ابھی تو صرف گرین مجھے تو تمہاری شرٹ ہی نظر آ رہی ہے. بالکل یہی ہے, صحیح بات ہے, یہی بس پہ کسی پہ چڑھا دیتا ہوں, ایسے ہی کرنا ہوگا, یہی کرتا ہوں. اچھا, تو گوئنگ فارورڈ ابھی آپ یہ دیکھ, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ایک بجٹ ہے, ابھی گیس پرائسز میں بھی اضافہ ہوا ہے, ڈومیسٹک کسٹمرز کے لیے تو 143% تک اضافہ کیا گیا ہے, لیکن لوور سلیب میں 5% سے لے کے 25% تک, اور اس کے بعد جو ہے یعنی 400 M3 جو ہے, ہاں جو بھی وہ اس کے بعد سے جتنا بھی ہوگا وہ 143%. اچھا, انڈسٹریز کے لیے بڑھایا ہے, انڈسٹریز کے لیے بڑھایا ہے, کوئی 57% ہے, جس سے ظاہر ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی اوپر جائے گی. خرم جسٹ ٹولڈ اس کہ وہی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے نہیں بڑھایا نہیں بڑھا. اچھا اوکے, وچ از تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے بڑھایا وہ دیا. ہاں, جو انڈسٹری آپ کی ڈومیسٹک
مارکیٹ کو سرو کرتی ہے ان کے لیے بڑھا ہے ٹیرف بٹ ناٹ ایکسپورٹ. اس سے مجھے بتائیے کہ اب مہنگائی کہاں جائے گی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے ابھی 5.8 پہ چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ 7.5 یا ہو سکتا ہے 8 تک پہنچ جائے. 8 تک جائے گی تو پرائسز بڑھیں گی. جب پرائسز بڑھیں گی تو انیز ہوگا ظاہر ہے لوگوں کے اندر, اور وہ باتیں شروع ہو جائیں گی کہ یار بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ جناب یہ سستی کریں گے, تو یہ پبلک ایگزیکٹلی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں اتنی ابھی تک وہ اسٹرانگ ول نہیں ہے کہ وہ کیو ان کر جاتے ہیں پریشر کو, تو مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب اگر پبلک پریشر آئے گا اور اگر خدا نہ کرے آئل کی پرائسز بھی ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے اس جو ابھی کیا ہے منی آگے والے بجٹ تو چھوڑ دیں, اس منی بجٹ کے اوپر بھی سسٹین کرنا ان کے لیے پاسبل رہے گا؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا کہ نون کی حکومت نے بھی کیو ان کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کیو ان کیا, اور کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے آپ کے عوام. اگر آنے والے دنوں میں جو پریشرز برداشت کرنے پڑیں گے ابھی اس گورنمنٹ کو, ابھی تو کچھ نہیں, یہ تو اس کی میں ٹریلر کہہ رہا تھا نا, یہ تو ہاں ٹریلر ہی سمجھ لیں آپ, ٹریلر بھی نہیں ہے, مطلب یہ ٹیزر ٹریلر جو ہوتا ہے 5 ٹریلر اتنا خطرناک ہے تو یار مطلب ابھی تو بہت ہی ایک یہ مائلڈ سا ایک سٹیپ لیا ہے, اسی کی وجہ سے بڑی انجیکشن لگانے سے پہلے سوائب ابھی انہوں نے ابھی آپ ویٹ کریں جب ان سٹیپس کا امپیکٹ لوگوں کی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہوگا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جب مہنگائی آئے گی اور لوگوں اپنی زندگی میں جب محسوس کرنا شروع کریں گے نا لوگ, اصلی پریشر تب ان کا محسوس کریں گے. اس لیے ابھی ایز اے جرنلسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ڈیسیشن میکنگ کے اوپر نظر رکھنی بہت کی ہے, ان کی ٹیم ورک کتنا اسٹرانگ ہے, بیکاز اس موقع پہ پوری ٹیم ہیز ٹو پل ٹوگیدر اینڈ ہاؤ دے ورک ٹوگیدر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پرائم منسٹر جب انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے کسی ذاتی مسئلے سے جا رہا ہے اپنے دوستوں سے ملنے. اگر آپ جا رہے ہیں آفیشیل اسٹیٹ وزٹ پر تو کون آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یار آپ اکانومی میں جا کے اپنے بیگ سے خود اٹھائیں؟ یو نو اٹ از فائن ٹو ٹیک اسپیشل پلین, آپ کا حق ہے, آپ کو جانا بھی چاہیے, تھوڑی سی ٹوریں بھی تو ہوتی ہے نا کہ جی میں اپنے اسپیشل پلین میں آؤں یا وٹ ایور. ایشو بنایا کس نے؟ آپ نے خود, اور آپ کے ہی گلے پڑ گیا ہے. زلفی بخاری کا بھی وہی کیس ہے نا یار. ہاں تو یہ مجھے جو ڈر لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت کامیاب ہو, میں چاہتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کامیاب ہوں, لیکن اگر نہیں ہوں گی نا یار تو الزام کس پر آئے گا؟ تم پر. الزام آپ پر آئے گا یار, آپ ہی ہیں جن کے جو تھے. ہاں یہ تم نے لفافے اور پھر کوئی نئی نہ کہیں ہر دن کوئی نئی ڈسٹریکشن ہوگی, اینڈ دیٹ وریز. اچھا تھوڑا سا ریفارمز پہ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ آئی ایم ایف کا پیکیج بھی اگر ہم لے لیں تو بہتری نہیں آ سکتی جب تک ہم جو ہے ہماری انڈسٹری مضبوط نہیں ہوگی, جب تک ہم جابس کریٹ نہیں کریں گے. لاجیکل ہے. اور انہوں نے کہا زراعت ہماری جو ہے نا اب ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ظاہر ہے وہ زراعت بڑھے گی تو نہیں ہوگا, زراعت بڑھے گی تو برآمدات بڑھے گی, اور ظاہر ہے وہ تو یہ ریفارمز, یہ تو فائر فائٹنگ سٹیپس ہیں نا. منی بجٹ تو فائر فائٹنگ ہے کہ اچھا کہیں تھوڑا سا وہاں گیپ ہے اس کو فل کرتے ہیں, ادھر سے یہ کرتے ہیں یوں وہ. تو اوور آل ریفارمز کی طرف, کیونکہ آپ بہت زیادہ اس پہ لکھتے بھی ہیں, آپ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے, تو وہ ریفارمز ایجنڈا ہر حکومت کا میرے خیال میں 5 سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دراز میں ہی رہ جاتا ہے اور وہ فائر فائٹنگ کرتے ہی گزرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جن ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں کیا وہ ہو پائے گا؟ وہ تبھی ہو پائے گا جب اس گورنمنٹ میں ایک سینٹر جب نظر آنا شروع ہوگا, ایک لیڈرشپ کا سینٹر, ایک کمٹمنٹ نظر آنی شروع ہوگی, ایک شیئرڈ ریئلائزیشن ان کے اکراس دا بورڈ کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے جس کے اراؤنڈ سب کانگریگیٹ کر گئے ہیں, جو ایک ہی ایجنڈا آپ کو مختلف. ابھی تو ان کے فائنانس منسٹر ایک بات کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلائزیشن, ٹیکسز, ان چیزوں کی, اور وزیر اعظم بات کر رہے ہیں ڈیم فنڈ اور ڈونیشنز اور لوٹیڈ ویلتھ اور چندہ اور لوٹیڈ ویلتھ اور ان چیزوں کی. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی دین وی کین سے کہ اب یہ گورنمنٹ پل ٹوگیدر کر رہی ہے, ایک ڈائریکشن نکل رہی ہے. اب آج جیسے یہ فائنانس ایکٹ ہوا ہے اناؤنس, اس میں یہ اب یہ بھی ایک پلان کی طرف پل ٹوگیدر نہیں کر رہا ہے, ایک بجٹ ٹارگٹ صرف وہ کر رہے ہیں, پورا کر رہے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں جیسے ٹیکسز آپ انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکیومنٹیشن میجرز کو آپ ریورس کر رہے ہیں, تو یہی اسی کے اندر پشز اینڈ پلز جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں کھینچ رہے ہیں آپ کو. جب یہ چیزیں یونیفائڈ ایک ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جائیں گی تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کیا یہ لوگ ابھی کر سکتے ہیں؟ جس اسٹیٹ آف افیئرز ابھی میں یہ لوگ ہیں اس میں نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, they will not be able to, because جب وہ کوشش کریں گے اس میں موو کرنے کے لیے, جو ریئیکشن وہاں سے آئے گا ان سے برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک پرائیویٹائزیشن یونین جب وہاں پہ موبلائز کون جیتا ہے تیرے سر زلف کے سر ہونے, تیری زلف کے پرائیویٹائز ہونے تک. لیکن if they do pull together تو then yes many things are possible. ہاں, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ ریفارمز پروسیس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ ممکن ہو پائیں گے. ویلکم بیک. ہم فائنلی بات کریں گے کہ ریفارمز جن کی بات ہو رہی تھی, جیسے خرم ذکر کر رہے تھے ابھی, تو ایک تو ٹیکس ریفارمز ہیں. مطلب آج انہوں نے یہ بہرحال ضرور کہا کہ جب صحافیوں نے بہت پوچھا کہ جی جو ٹیکس چور ہیں ان کا آپ کیا کریں گے, اور ایف بی آر کا سب سے بڑا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم آ کر کے 1000 ارب جو ہے, اور نہیں, اور یہ بہت بڑا ایشو, ہاں بہت بڑا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آئے ہوئے ابھی 3.5 ہفتے ہی ہوئے ہیں, لیکن ہم نے چوروں سے ٹیکس وصولی کر کے 92 ارب روپے کی رقم خزانے میں جمع کرا دی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کن ٹیکس چوروں کی بات کر رہے ہیں. اس پر کلیئرٹی چاہیے. ہاں, نہیں پتا کہ یہ, کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے, بڑی بات ہے کہ 92 بلین اگر آپ نے اس طرح جمع کر لیے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اس کا ریکارڈ, کیونکہ ایک چیز کوئی ڈاکیومنٹڈ چیز دی نہیں گئی جس کی ایکسپلینیشن ہو. نارملی ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ پیش نہیں ہوا. نو ڈاکیومنٹ, وہ فائنانس ایکٹ ہے, ہاں, لیکن بجٹ ان بریف جیسے ہوتا ہے جہاں پہ نمبرز آتے ہیں, فائنانس ایکٹ تو لیجسلیٹو چینجز ہیں. جی جی, جو تو وہ ہمارے سامنے کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں آئی, کوئی ہینڈ آؤٹ بھی نہیں دیا نہیں. وہ پریس کانفرنس ضرور کی, اس کے بعد جا کر کے اسد عمر نے, لیکن مور اور لیس رپورٹرز نے کہا, انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا. نیشنل اسمبلی میں تو کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کہی اس پہ. اب دیکھنا یہ بھی ہے, خیر ان کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا یہ ایکٹ پاس کروانا, ظاہر ہے ان کی میجورٹی ہے, وہ تو سمپل فائنانس بل تو ہو جاتا ہے. لیکن اپوزیشن کتنا ایک اچھلے گی, اور اگر میاں صاحب اور مریم اگر کوئی چانس ہے ان کے باہر آنے کا, اگر وہ آ گئے تو اپوزیشن ایک ری انرجائز بھی ہو سکتی ہے ساری صورتحال کے ساتھ. تو اب فائنلی پرائیویٹائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے. پرائیویٹائزیشن کا ایک مسئلہ ہے جو کہ یہ جو ٹرک کی بتی ہے نا, یہ سپر ٹرک کی بتی ہے, کیونکہ یہ ہر دفعہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی بس یہ 4 چیزیں ہم پرائیویٹائز کریں گے, پھر یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ نکلیں گی نا. کوئی ایسی آپ کو نظر آتی ہے فوری طور پر پرائیویٹائزیشن کے لیے کوئی ادارہ جو کہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, چھوٹے ادارے تو ہیں لیکن ان سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. ابھی جو پرائیویٹائزیشن میں جو 3 میجر آپ کے ادارے سامنے ابھی آئے ہوئے ہیں وہ ہیں پی آئی اے, پی ایس او اور اسٹیل ملز. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ کے تمام پاور سیکٹر, بالکل جتنی آپ کی پاور کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اس میں فیصل آباد اور لاہور الیکٹرک سپلائی کے نام آتے ہیں بعد, لیسکو, کہ ان کی وہ فائنینشیل صورتحال بیسٹ ہے. تو 1 بائی 1 اگر ڈسکس کر لیں, اسٹیل ملز آپ کو لگتا ہے یا اس کے جتنے بیک لاگ ہے, مطلب کہ وہ مطلب 3 کی قیمتوں پہ اگر اسٹیل خریدنا ہے تو پھر شاید کوئی خرید لے؟ نہیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں, یہ مشرف کے دور سے ان کو ڈالا ہوا ہے آن دا لسٹ فار پرائیویٹائزیشن, ان کو ریڈی کیا, اور وہ اس وقت ہو بھی گیا تھا جس کو افتخار چودھری صاحب نے. اگین موونگ بیونڈ پرائیویٹائزیشن, آئی مین آپ باقی پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا چلا ہے ارلی 2000s میں تھوڑی دیر کے لیے. بینکس جب ہوئے ہیں 2005 میں آ کے وہ رک گیا. 2005 سے لے کے آج تک کوئی میجر پرائیویٹائزیشن. دیکھو, پرائیویٹائزیشن کا جو ہے وہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے میاں صاحب ہے, میاں صاحب کے پاس بڑا رقبہ تھا, ہاں, اب میاں صاحب تھوڑے سے کنگال ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ 2 کلے زمین بیچ دو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو 1 ٹائم ایک پیمنٹ ملتی ہے, لیکن اٹ از ناٹ ریونیو جنریشن. ٹھیک ہے, اب ریونیو جنریشن کے لیے میں پھر واپس آؤں گا ٹیکسیشن. آپ نے بات کی مشرف کی نا, اچھا, اب جو عامر ہوتے ہیں ان کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, کہ ان کی کوئی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی ہی نہیں ہے. ہاں, وہ تو مطلب ڈنڈے اور بندوق کی زور سے آئے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو پولیٹیکل وہ ان کو کہتے تم باہر جا کے ڈیفینڈ کرو, تو وہ لیکن وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے نا, آپ ان پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہو. مشرف کے دور میں ہم نے کوئی سگنیفیکنٹ ٹیکس ریفارم نہیں دیکھے. سگنیفیکنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور کافی کتنے سال بیٹھا تھا وہ, 8 سال یار, 8 سال. ہاں, ٹرائی تو بڑا کیا لیکن ہوا, ہاں نہیں ہوا. مائی پوائنٹ از کہ اگر ایک ڈکٹیٹر نہیں کرا سکا, جو تو کچھ بھی کرا سکتا ہے اگر اس کا موڈ ہو. کل اس نے کہا کہ جی مبشر نام کے ہر ایک بندے کو پھانسی دے دو, سر کہیں گے سر یس سر, رائٹ, وہ نہیں کرا سکا, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کر سکتی ہے.
ہاں کر سکتی ہے، کر سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو کسی نے کیوں نہیں کیا؟ کسی نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بڑا اچھا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہوا یہ ابھی تک، اور اس کے اوپر ایکچولی بکس لکھی گئی ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ ٹیکس ریفارم کا اور ٹیکس کا جو ایجنڈا ہے وہ ادھر 1992 سے لے کے آگے چلا ہی نہیں. اور وہ بھی بڑی کہانی ہے کہ 92 میں جی ایس ٹی کا جب ہم لوگ لا لے کے آئے وہ کس طرح سے آیا تھا، وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. بالکل ایک آئی مین ادھر ایک کیا کہیں گے آئی مین کافی پھڈا نہیں تھا نا، پھڈا اوائڈ کرنے کے لیے کس طریقے سے بیک ڈور سے مطلب کو لایا گیا تھا. زرداری صاحب نے ویٹ لگانے کی کوشش کی تھی، آپ کو کوشش کی تھی بٹ ہی فگرڈ آؤٹ ویری ارلی کہ نہیں ہوگا، نہیں اس کی جگہ واٹ لیجسلیشن پوری کولیپس. یہ جو نواز شریف کو تو کہتے تھے کہ کیونکہ خود بزنس مین ہے تو تاجروں کا وہ کرے گا اور سارا کچھ، وہ یہ جو ریٹیلرز کا ٹیکس ہے، مطلب اگر میں جاہلانہ اپنے حساب سے بات کروں کہ ہر دکاندار سے آپ کہیں کہ جی آپ 500 سے لے کر کے اور 1500 روپے تک ٹیکس دے دیں ایز پر واٹ ایور جو بھی ہے، تو کیا اس طرح اس چیز کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنی کراچی کی مارکیٹس دیکھ لیں نا، بڑی بڑی مارکیٹس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، چاہے جوڑیا بازار ہو گیا، محت انداز ہو گیا، آپ کی الیکٹرانکس مارکیٹ ہوگی، جامع کلاتھ، جہاں بیٹھے ہوئے دکان میں 5-5 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے لیکن نو ٹیکس، تو اس کو کیسے سالو کریں؟ اس میں دیکھیں 2-3 ڈفرنٹ چیزیں ہیں دیٹ یو کین سے ایٹ پلے. ایک کاز ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. ان 2-3 چیزوں میں سے مثال کے طور ایک ہے کہ جو بھی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے ویری کوئکلی وہ بیسکلی اپنے سروائیول میں امبرائل ہو جاتی ہے، اور اس سروائیول موڈ میں آپ ایک دفعہ آ جائیں تو پھر ٹیکسیشن جو ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے وہ سب سے پراپرلی ظاہر ہوتا ہے ٹیکسیشن میں، بیکاز وہاں پہ آپ اسٹیٹ جو ہے آپ کے سٹیزن سے اپنے پیسے اس کے پیسے مانگ رہی ہے، اس کی یہاں پر تو کوئی سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے خرم. دیکھو یہاں پر تو مطلب جتنے لوگ اتنے لوگ کبھی اتنے لوگ نہیں I mean وہ اپنی جگہ، لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں، یا باس مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں آج کی بات کر سکتا ہوں نا یار. مطلب اتنے لوگ کبھی ایک پیج پر تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے یار. نہیں ٹرو، لیکن اگر یہ لوگ آج اپوزیشن نام کی نہیں ہے، آج اگر یہ لوگ شروع کریں ٹیکس ریفارم تو ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو انہوں نے 5 سال کا اپنا وہ ایجنڈا بنانا ہوگا، تو آج پھر کنسسٹنٹلی اس کے اوپر چلتے رہیں. آج سے لیکن آج تو شروعات نہیں ہوئی نا، آج تو ایک پیچ ورک قسم کی چیز آئی ہے ہمارے سامنے. یہاں یہ ٹیکس اٹھا لو، وہاں کم کر دو، ادھر لگا لو، ڈاکیومنٹیشن میجر واپس لے لو، اس کو مت ناراض کرو. ساری انڈسٹری فائنل کوسچن، آپ کی کافی باتیں ہوتی ہیں اکنامک ایڈوائزر سے بھی اور منسٹر سے بھی، ٹیکس ریفارم ایجنڈے پر ہے؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں. چلیں پھر اوکے، یہ ایک فائٹ ہے، کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتا نا یہاں پہ. میں تو جا رہا ہوں زمین خریدنے کیونکہ اب میں خرید سکتا ہوں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو یہیں ختم کیا جائے کیونکہ لڑائی آگے 5 سال پھر بھی چلے گی. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.